बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि पीरान पीर दस्तगीर माँ मुहियुद्दीन सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ मुबारक फुतूहुल गैब की सीरीज़ जारी है। आज उसके 71 और 72 मकाला मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें आप दो चीज़ों को बतौर ख़ास हाईलाइट फरमाते हैं। पहली चीज़, काला रदियल्लाहु अन्हु ला तखलू इम्मान तकून मुरीदन और मुरादन, फरमाया आदमी दो कैफियत से खाली नहीं होता, नंबर एक मुरीद, नंबर दो मुराद। फरमाया या तो मुरीद होगा या मुराद होगा। फ़इन कुन्त मुरीदन फ़अन्त मुहम्मलुन व हम्मालुन, फरमाया अगर तुम मुरीद है तो फिर तेरे ऊपर मुश्किलात को, आजमाइश को, इम्तिहान को लागू किया जाएगा। व हम्मालुन तहमिलु कुल्ला सकीलन व शदीदन, फरमाया तेरे ऊपर हर किस्म का बोझ डाला जाएगा, उसका ताल्लुक़ सकील से हो या शदीद से हो, यानी भारी हो या सख्त हो। आजमाइश दोनों तरह की हो सकती है, एक सख्त और दूसरी सकील। लिअन्नका तालिबुन, आप फरमाते हैं इसलिए ये बोझ तेरे ऊपर डाला जा रहा है क्योंकि तू तालिब है। और तालिब क्या करता है? तालिब दी मतलूब हयाती बिन डिठियाँ बाज न जीवे हूँ, तालिब हमेशा अपने मतलूब को चाहता है। और आप दूसरे मकाम पे फरमाते हैं आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दे मन्ने हूँ, इश्क न छोड़े मुख न मोड़े तोड़े सै तलवारां खन्ने हूँ, जितवल वेखे राज माही दे लगे उससे बनने हूँ, सच्चा इश्क हुसैन इब्न अली दा हज़रत बाहू सर देवे राज न बनने हूँ। गोया जो तालिब बनता है उसके लिए आजमाइश भी होती है, उसके लिए इम्तिहान भी होता है। जो मुरीद बनता है उसके लिए आजमाइश भी होती है और उसके लिए इम्तिहान भी होता है। फरमाते हैं व तालिबो मशकूकुन अलैहि मातूबुन हत्ता यासिला इला मतलूब ही, फरमाया तालिब उसके लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन मराहिल हैं और मुशक्क़त, थकावट, जिस्मानी, ज़हनी, कल्बी, उसके ऊपर मेहनत और मुशक्क़त को वारिद किया जाता है। क्यों? हत्ता यासिला इला मतलूब ही, और इस कैफियत से उसे हर वक्त, हर लम्हा, हर पल गुजारा जा रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपने मतलूब को, अपने माशूक को और अपने मकसूद को न पा ले। जब वो अपने मतलूब और मकसूद को पा लेता है तो फिर उसके कंधों से मुशक्क़त का, सेकल को, बोझ को, शिद्दत को और सख्ती को दूर कर दिया जाता है। व यज़फ़र बे महबूब ही, फरमाया फिर वो अपने महबूब के हुसूल को पाने के बाद कामयाबी और कामरानी तक पहुँचता है। वयुद्रे का मराम हो, और अपने तमाम तर मतालिब व मकसूद को पा लेता है। वला यंबग़ी लका, और तेरे लिए मुनासिब नहीं है अन तनफ़िर मिन बलाइन, कि तू किसी सूरत में भी बला से, आजमाइश से, इम्तिहान से अपने आप को अलग करे और दूर हो। यंज़िलो बेका फिन नफ्से वल माले वल अहले वल वलदे, और ये मुख्तलिफ़ कैफियत में, कभी अपनी जान में, कभी माल में, कभी अहलो अयाल में, कभी औलाद में, ये मुशक्क़त और ये मुसीबत उतारी जाती है। और इन तमाम तर मराहिल में तालिब को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि ये क्या आजमाइश में पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। बाज़ अहलुल्लाह ने और बाज़ सूफिया ने ये कहा है कि मुर्शिद अपने तालिब को यूँ चेक करता है जैसे एक औरत
بازار میں ہنڈیا لینے جاتی ہے یا بازار میں مٹی کا برتن لینے جاتی ہے تو اسے ٹھوکر لگا کے چیک کرتی ہے کہ کہیں یہ کچا تو نہیں۔ اسی طرح مرشد اپنے طالب کو چیک کرتا ہے کہ کیا میں جو اس کو امانت کا بوجھ عطا کرنے والا ہوں اس میں ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں، استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے کہ نہیں۔ اور جب وہ اس بوجھ کو ہمیشہ کے لیے برداشت کرنے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وَيُرْفَعُ عَنْكَ الْآلَامُ، پھر اس سے مصیبتوں کو، درد و علم کو دور کر دیا جاتا ہے۔ وَيُزَالُ عَنْكَ الْعَذَابُ وَالْإِذْلَالُ، اور بندے سے تکلیف کو، ذلت اور رسوائی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ فَتُصَانُ مِنْ جَمِيعِ الرَّذَائِلِ وَالْأَرْدَانِ وَالْأَوْسَاخِ وَالْمُحَانَاتِ وَالْأَدْوَاءِ وَالْأَوْجَاعِ وَالْاِفْتِقَارِ، فرمایا اس کے بدن سے تمام خصائل رذیلہ کو، میل کو، کچیل کو، اہانت کو، بیماری کو، درد کو، بھوک کو، محتاجی کو، ان تمام چیزوں کو اس کے وجود سے زائل کر دیا جاتا ہے اور اس سے دور کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ ایسے مقاصد کو پاتا ہے۔ فَتُدْخَلُ فِي زُمْرَةِ الْمَحْبُوبِينَ، وہ محبوبین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ المدللین المرادین، فرمایا اس جانب اس کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی مراد، اپنی منزل اور اپنے مقصود کو پا لیتا ہے اور ان چیزوں کو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام تر آزمائش سے اپنے آپ کو گزار لیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ مُرَادًا، اور اگر تو مراد ہے، فَلَا تَتَّهِ مَنَّ الْحَقِّ، فرمایا اپنے پروردگار کو کسی صورت میں متہم نہ کر، اس پر کسی قسم کی کوئی بات نہ کر۔ کیوں؟ فی انزال البلیت بکا ایضاً، ہو سکتا ہے جب تو اس کی مراد بنے تو وہ کوئی آزمائش تیرے اوپر رکھ دے۔ ولا تشکن فی منزلتک وقدرک عندہ، اور تو اپنی منزل میں اور اپنے مرتبے میں اس کی بارگاہ کے اندر کسی قسم کی کوئی شکایت اور شکوہ نہ کر۔ لأنہ قد یبتلیک، کیونکہ وہ تجھے کیوں آزماتا ہے اور آزمائش کرتا ہے کبھی کبھار، لیبلغک مبلغ الرجال، تاکہ وہ جوان مردوں کے درجے پر اور مرد حق کے درجے پہ تجھے پہنچا دے۔ وَيَرْفَعُ مَنْزِلَتَكَ إِلَى مَنَازِلِ الْأَوْلِيَاءِ، اور تجھے ایسی منازل تک لے جائے جو اولیاء کی منزل ہے، والابدال، جو ابدال کی منزل ہے۔ أَتُحِبُّ أَن تَحُطَّ مَنْزِلَتَكَ عَن مَنَازِلِهِمْ وَدَرَجَتُكَ عَن دَرَجَاتِهِمْ، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تجھے اس منزل سے دور کر دیں اور اس درجے سے ہٹا دیں؟ وَأَن تَكُونَ خَلْعَتُكَ وَأَنْوَارُكَ وَنَعِيمُكَ دُونَ مَا لَهُمْ، اور تو خلعت کو، انوار کو، نعمتوں کو اس کے علاوہ نہیں پا سکتا۔ فَإِن رَضِيتَ أَنْتَ، اگر تو اس بات پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے درجات کو، فضائل کو، مناقب کو اور ان منزلوں کو آسان کر دے گا۔ اور اگر تو اس کیفیت سے باہر نہیں آتا اور خود کو اس سے الگ نہیں کرتا تو پھر تو اپنی اس حقیقت کو اور اپنے ان حقائق کو نہیں پا سکتا۔ 72 مقالہ مبارک میں آپ ایک خاص چیز کی جانب رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قال رضی اللہ تعالی عنہ الذین یدخلون الاسواق من اہل الدین، فرمایا وہ لوگ جو بازار میں جاتے ہیں اہل دین میں سے، فی مخرجہم الی اداء اوامر اللہ تعالی، اور ان کے باہر جانے کا، بازار میں یا نکلنے کا سبب کیا ہے؟ وہ اس لیے نکلتے ہیں کہ اللہ کے اوامر کو بجا لائیں۔ مثال کے طور پر من صلاۃ الجمعۃ والجماعات، جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے،
اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے وقضاء الحوائج، فرمایا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، فرمایا ینساخ لہم فیہا علی ادراب فمنہم من اذا دخل السوق ورآ فیہ من انواع الشہوات واللذات تقید بہا۔ جب بندہ ایسے بازار میں جاتا ہے تو عین ممکن ہے ایسی ایسی چیزیں اس کے سامنے آئیں جن کا تعلق شہوات سے ہو، جن کا تعلق لذات سے ہو، اور آدمی ماذ انہی کا ہو کے رہ جائے اور انہی سے منسلک ہو کے رہ جائے، وعلقت بقلبہ، اور اپنا دل بھی اس جانب لگا لے، ففتنا بہا، پھر بندے کی اس صورت میں آزمائش اور امتحان شروع ہوتا ہے، وکان ذالک سبب ہلاکہ، اور اگر بندے کے وجود میں شہوات و لذات پائی جائیں تو یہ اس کی ہلاکت، اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَتَرْکِ دِینِهِ وَرَجُوعِهِ إِلَى مُوَافِقَةِ طَبْعِهِ، پھر وہ دین کو آہستہ آہستہ خیر بات کہنا شروع کر دیتا ہے، دین کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جو اس کی طبیعت اور مزاج کے موافق ہو اس جانب رجوع اور رجحان کرنا شروع کر دیتا ہے، وَاتِّبَاعِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات کی پیروی کے پیچھے لگ جاتا ہے، إِلَّا أَن يَتَدَارَكَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِرَحْمَتِهِ وَعِصْمَتِهِ، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت اور اپنی عصمت سے اس کو محفوظ کر لے اور اس کو بچا لے۔ مِنْهُمْ مَنْ إِذَا رَآ ذَلِكَ، پس ان میں سے جو ان کو دیکھیں، وَقَادَ أَن يُهْلِكَ بِهَا رَجَعَ إِلَىٰ عَقْلِهِ وَدِينِهِ، اور اسے معلوم ہو جائے کہ یہ چیزیں مجھے ہلاک کر دیں گی، برباد کر دیں گی، تو پھر وہ اپنے دین کی طرف رجوع کرے اور ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ تجرع مرارت ترکہا، فرمایا وہ کوشش کرے کہ جلدی جلدی ان سے دور ہو جائے، فہو کالمجاہد، ایسا شخص جو شہوات و لذات کو ترک کرتا ہے وہ مجاہد کی طرح ہے۔ ینصرہ اللہ علی نفسہ وطبعہ وہواہ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اس کے نفس کی مخالفت میں، اس کی طبیعت کے میلان کی مخالفت میں، خواہشات کی مخالفت میں، وشہوتہ، اور اس کی شہوات کی مخالفت میں، وَيَكْتُبُ لَهُ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ فِي الْآخِرَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یکتب للمؤمن، حضور کا فرمان مبارک ہے، بترک کل شہوت عند العجز عنها اور عند القدرت علیہا 70 حسنۃ، فرمایا مومن کے لیے شہوت کو ترک کرنے، خواہش کو ترک کرنے، لذت نفسانیہ کو ترک کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس پر قدرت رکھنے کے باوجود جو چھوڑ دیتا ہے 70 حسنۃ، اس کے لیے 70 بھلائیاں اور 70 دراجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقدر فرما دیتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے پروردگار کا قرب چاہتا ہے، اپنے قلب میں رحمت، شوق، اشتیاق، ان چیزوں کو چاہتا ہے تو وہ اپنے وجود سے خواہشات اور لذات کو نکال کے باہر پھینک دے، اور اپنے ظاہر کو بھی اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا میں لگا دے، اور اپنے باطن کو، اپنے دل کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں لگا دے۔ جب اس نتیجے تک پہنچے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی عارفاً، بدلاً، زاہداً، عالماً، غیباً، اللہ تبارک و تعالی اسے عارف بنا دے گا، ابدال کے درجے پہ پہنچا دے گا، زاہد کے درجے پہ پہنچا دے گا، عالم کے درجے پہ پہنچا دے گا، اور غیب سے اس کی مدد فرمائے گا، یہاں تک کہ محبوباً مرادا، وہ شخص اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا اور اس کا بارگاہ میں اس کی مراد بھی بن جائے گا۔ جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہیں، باقی احباب مرید ہیں، اسی طرح انسان جب خواہشات و لذات و شہوات کو اپنے وجود سے نکال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی مراد بنا لیتا ہے، نائباً فی الارض علی عبادہ، اور وہ شخص
زمین میں اللہ کا نائب بنا دیا جاتا ہے، وہ سفیرن سفیر بنا دیا جاتا ہے، وہ ہادین ہادی بنا دیا جاتا ہے، مہدین مہدی بنا دیا جاتا ہے، دالن دلالت کرنے والا بنا دیا جاتا ہے، مرشدن مرشد بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے فرضوان اللہ وصلاتہ علیہ، اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وعلی کل مؤمن مرید للہ عز وجل وصل الی انتہاء المقام، یہ وہ درجہ ہے جہاں پر اپنے انتہائی درجے اور مقام کو پا کر وہ قرب خدا کو بھی پاتا ہے اور رضائے مصطفیٰ کو بھی پاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔